بسم اللہ वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरे खून न निकला। मौजूद नाज़रीन व सामाईन, 26 नवंबर जेलम मामले के बाद डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के तलामज़ा और उनके मुतल्लिकीन की तरफ से जो 26 दिसंबर की यक तरफा तारीख अनाउंस करके जो तूफ़ान बदतमीज़ी बपा किया गया, वो यकीनन आप सब के सामने। वो कौन सा जुमला है जो मेरे खिलाफ नहीं कसा गया, वो कौन सी फक्कड़बाजी, वो कौन सा बाजारी और जुगतबाजी का लहजा है जो इख्तियार नहीं किया गया, ये सारी चीज़ें मैं देखता रहा और मसलक के वसीतर मफाद के लिए मैं खामोश रहा। चूँकि जो दावत जिस अंदाज से मुनादरे की दी गई थी या चैलेंज दिया गया था, मैं एक अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह कई जगह पर मुनाजरे भुगताए हैं, तो हमें मालूम है कि ये जो लहजा इख्तियार किया जाता है, इस तरह की जो दावत होती है, उसके पीछे मकसूद क्या होता है कि 1000 बंदे के साथ आ जाओ और हमारे घर में आ जाओ और आकर जनाब फलां तारीख को आ जाओ और मुनाजरा करो। ताहम जो तूफान बदतमीजी इनकी तरफ से बपा किया गया, उसके बाद बिल आखिर तंग आमद बजंग आमद के मिसदाक मैंने उसूली तौर पर मुनाजरा करने का फैसला किया और मैंने डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को मुनाजरे का चैलेंज दिया, जैसा कि वीडियोस आप लोग पहले देख चुके हैं। डॉक्टर साहब को मुनाजरे का चैलेंज देने की मेरी वजह बड़ी उसूली और साफ सी है कि वो खुद इस झगड़े का बायस हैं। उन्होंने सैयदा कायनात की बेअदबी की है। आसान सा काम था कि वो नबी की बेटी की बारगाह में खुद को झुका लेते और अपनी गलती को तस्लीम करके वो तौबा और रुजू करते, और इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है, बल्कि इससे तो इंसान का कद और बढ़ता है कि अगर वो बड़ी बारगाहों के सामने अपने आप को झुकाता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने उस को अपनी तौहीन समझा और उस बेअदबी और गुस्ताखी पे डट गए और उनके मुतल्लिकीन और उनके तलामज़ा भी उनके साथ खड़े हो गए और इस तरह से एक पूरा खताई फ़िरका मार्ज़ वजूद में आया और इन हज़रात को ख़ता का फोबिया हो गया कि जहाँ जहाँ इनको लफ्ज़ ख़ता नज़र आता है, ये कहीं ना कहीं ये उसको अपने मसले के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इनकी तरफ से स्टेजों पर, जलसों में और मदरसों में बच्चों को कॉपियों पर लिखाया जाता है, अंबिया की खताएं उनको याद करवाई जाती हैं, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, और नारा लगाया जाता है कि हम मसलक के रज़ा के पाबंद हैं और अगर एक बाल बराबर भी हम मसलक के रज़ा से हटें तो हमें जूते मारो। लेकिन यहाँ एक बाल तो छोड़िए, यहाँ तो पूरे का पूरा 360 एंगल ही चेंज है। बहरहाल आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की तालीमात यहाँ भूल गई, यहाँ बहार शरीयत के असबाक भूल गए कि जहाँ वाज़े लिखा है कि अंबिया किराम की ज़वात कुदसिया के जो मामलात हैं, जो कुरान और हदीस के अंदर डिस्कस हैं, हम सिर्फ उनका तर्जमा कर सकते हैं, बाकी उनको अवाम के सामने बयान नहीं कर सकते, उनका तज़करा सरेआम नहीं कर सकते, और इसको हराम हराम अशद हराम करार दिया गया। अशरफ आसिफ जलाली साहब क्योंकि इन तमाम चीज़ों के कायल हैं, ये सब कुछ उन्होंने किया और वो अभी जिंदा हैं। मेरा उनके किसी आशिया बरदार या शागिर्द से मुनाजरा नहीं बनता, मेरा मुनाजरा उनसे बनता था, लिहाजा मैंने उनको चैलेंज किया। बाद अज़ां उनके लोगों की तरफ से पता चला कि जनाब वो शदीद अलील हैं और वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे और अब आइसोलेशन में डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक वो हैं। तो वैसे मेरे जो चैलेंज की वीडियो उसको देखा जा सकता है, उसमें भी मैंने कोई खिलाफ ज़ाब्ता बात नहीं की। मैंने इसी वजह से कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया था डॉक्टर साहब को कि आप कल ही मेरे साथ बैठे और मुनाजरा करें। मैंने उनसे ये कहा था आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करें और उसके बाद आप जगह, वक्त और दीगर जो शरायतें हम उनको मिल बैठकर मुतय्यन करेंगे। और ये ताकि वाक़तन अगर आप लोगों के अंदर गैरत है मसलक की और दर्द है, तो फिर आप आएँ और आराम से बैठकर मुनाजरा करें। उनके शागिर्दों की तरफ से वही रटा रटाया सबक कि जनाब कुरैशी साहब फरार हो रहे हैं। और भाई जो फरार होता है, मैंने फरार होना होता तो मैं किसी छोटे से बंदे को पकड़ के या उससे फरार हो जाता या उसी से मामले को भुगता देता। मैं अगर किसी बड़े, तुम्हारे सबसे बड़े के साथ बैठने को तैयार हुआ हूं तो ये फरार होने क्यों हुआ हूं? और फिर मैंने कोई टाइम भी नहीं दिया कि 1 जनवरी को आ जाओ, 30 को आ जाओ, 26 को आ जाओ, 28 को आ जाओ, 17 को आ जाओ। मैंने तो बड़ा ओपन रखा है मामला कि भाई अगर वो अलील हैं तो फिर जिस दिन वो तंदुरुस्त हो जाए उसके बाद हम शराइत तय कर लेंगे, जगह और वक्त का तयन हम कर लेंगे। तो यहाँ अहले इल्म देख सकते हैं कि यहाँ राय फरार कौन इख्तियार कर रहा है। ताहम इनकी तरफ से ये कहा गया वो चूंकि आइसोलेट हैं, इस वजह से वो जवाब नहीं दे सकते। इसी दौरान मेरी नज़र से इनकी एक वीडियो गुजरी जिसमें ये
بڑے کھلے دل سے مرزا جیلمی کو یہ چیلنج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بھائی اگر تو ہمیں مناظرے کا چیلنج کرے گا تو ڈاکٹر صاحب جس حالت میں کریٹیکل پوزیشن میں بھی ہوں گے تو وہ جناب تیرے سے مناظرہ کریں گے، بحث کریں گے، تیرا چیلنج قبول کریں گے۔ تو اس پر میں نے دردمندانہ اپیل کی تھی، پورے اہل علم کو ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے یہ اپنا مقدمہ رکھا تھا کہ بھائی مرزا جیلمی کو اگر جواب دیا جا سکتا ہے، چیلنج قبول کیا جا سکتا ہے، چاہے ڈاکٹر صاحب کتنے ہی کریٹیکل پوزیشن میں ہوں، تو پھر میرے لیے کیوں نہیں بھائی؟ وہ ہاسپٹل میں تو نہیں ہے، وہ گھر میں صرف آئسولیٹ ہیں، اور باقی ان کا کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ ان کا کامیاب آپریشن ہوا، جس کا مطلب ہے وہ بول سکتے ہیں 3 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 50 سیکنڈ وہ گفتگو کر سکتے ہیں، تو وہ میرا چیلنج مناظرہ قبول کیوں نہیں کر رہے؟ اب یہ ان کے شاگرد آئیں بائیں شائیں اور رائے فرار اختیار کر رہے ہیں، اور اہل علم وہ واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ اب میدان مناظرہ سے کون بھاگ رہا ہے، اور ان کی طرف سے اب یہ عذر پیش کیا جا رہا ہے کہ جناب نہیں، ڈاکٹر صاحب ہم نے جو کہا تھا تو یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب مناظرہ نہیں کریں گے بلکہ ان کے شاگرد مناظرہ کریں گے۔ میں اہل علم سے کہوں گا یہ ویڈیو کو آپ دوبارہ سنیں اور خود دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کر فیصلہ کریں کہ کیا یہاں پر ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں کے مناظرے کی بات ہو رہی ہے یا خود ڈاکٹر صاحب کے مناظرے کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارا آج بھی چیلنج ہے اور کھلا ہمارا چیلنج ہے کہ جس وقت یہ ہلکی سی بھی سٹیٹمنٹ دے گا کہ میں جلالی صاحب سے مناظرہ کروں گا، ان سے علمی ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، جلالی صاحب جس ہاسپٹل میں بھی ہوں گے، جس حالت میں بھی ہوں گے، وہ اٹھ کر اس کے دعوے کو قبول کریں گے، اس کے چیلنج کا فوراً جواب دیں گے، وہ ہر حال میں اس کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، وہ بیماری کے عالم میں بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ میں یہاں ایک اور چیز کی بھی وضاحت ضروری سمجھوں گا کہ مجھے جس دن سے میں نے ڈاکٹر صاحب کو مناظرے کا چیلنج دیا ہے، کئی لوگ جو کہ مسلک میں اچھی پوزیشن رکھے ہوئے بھی ہیں، کئی علماء، مفتیان اعظام، سنجیدہ طبقہ بھی ہے، ان میں سے میرے ساتھ مسلسل رابطے میں، کوئی مجھے فونیں کر رہا ہے، کوئی واٹس ایپ کر رہا ہے، کوئی میری طرف تحریریں لکھ رہا ہے کہ جی میں جناب ہم نے مسلک کے اندر یہ شور ڈالا ہے اور یہ آپس میں بام ہمارا یہ مناقشہ اور یہ جو سلسلہ ہے یہ بڑا غلط جا رہا ہے۔ مجھے انتہائی افسوس ہو رہا ہے اس بات پر کہ کیا یہ سارے لوگ، آپ سب لوگ، کیا جو 26 نومبر کے بعد جو طوفان بدتمیزی ڈاکٹر جلالی صاحب کے شاگردوں کی طرف سے بپا کیا گیا وہ آپ کے سامنے نہیں ہے؟ کبھی وہ میمز مناتے ہیں، کبھی وہ پکڑ بازیاں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں پھجے کے پائے کھلائیں گے، کبھی کہتے ہیں جناب آ جاؤ ہم جناب 1000 بندے کو لے کے آ جاؤ، ہم ناشتے کرائیں گے، کوئی کہتے ہیں ہم ٹکٹ دیں گے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ تو اس وقت آپ کو مسلک کا درد نہیں تھا؟ جس صورتحال میں نے مرزا جیلمی کو پہنچا دیا تھا، آپ نے تو اس کو ہاتھوں سے پکڑ کے بیساکھیاں دے کر کھڑا کر دیے۔ اب آپ مسلک کی باتیں کر رہے ہیں، وہاں کوئی نہیں بولا، اور اب جب کہ میں اصولی طور پر سنجیدہ ہو کر یہ مناظرہ کر کے ہمیشہ کے لیے اس چیپٹر کو کلوز کرنا چاہتا ہوں، تو اب آپ کو مسلک یاد آ گئے، اب آپ کو عقیدہ یاد آ گئے، اب آپ کو دین کا درد آ گیا ہے۔ پہلے یہ جو میرے خلاف پورے مہینے سے طوفان بدتمیزی بپا تھا، اس وقت آپ کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اب میں آپ تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کروں گا کہ خدا کے واسطے اب آپ میری طرف واٹس ایپ نہ کریں، ڈاکٹر جلالی صاحب اور ان کے متعلق کی طرف آپ فونیں کریں ان کو کہ یار اب مسئلہ کیا ہے، ڈاکٹر صاحب مہینے بعد ٹھیک ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، وہ جب تندرست ہو جائیں گے تو اٹھ کے مناظرہ کر لیں وہ میرے ساتھ۔ اور پھر سب کو معلوم ہے کہ میں کوئی عام طالب علم نہیں ہوں کہ اٹھ کر جناب جس نے چیلنج دے دیا، میں بڑی تعلیم میں نے کبھی نہیں کی ہے، لیکن جو چیز آن گراؤنڈ ہے اس میں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے تو کل ٹوٹل ان کے کریڈر پہ ایک مناظرہ ہے کہ جو وہ میدان مناظرہ میں گئے اور وہاں پر جو اہل حدیث مناظر ہے عبدالرشید جلن شرائط طے ہوئی ہیں، اور جب مناظرے کا وقت ہے تو اس نے کہا جی میں کسی وجہ سے مناظرہ نہیں کر رہا، میری جگہ یہ دوسرے مناظرے میرے ہم مسلک ہیں وہ مناظرہ کریں گے، تو وہاں پر انہوں نے کہا جی کہ تو پہلے لکھ کے دے کہ میری شکست ہو گئی ہے تو پھر ڈاکٹر طالب الرحمان سے ہم مناظرہ کریں گے، اور چونکہ اس نے وہ شکست لکھ کے نہیں دی تو پھر جناب وہی شور گوگا اور تاڑی بجی اور ڈاکٹر جلالی زندہ باد اور مناظرہ جیت گیا۔ اور یہ وہ مناظرہ ہے کہ جس کو ڈاکٹر اشرف جلالی اپنے پتہ نہیں کتنے جلسوں میں کہہ چکا ہے کہ بازو لہرا لہرا کر کہ جناب میں جب وہابیت کو پاؤں کے تلے روند رہا تھا، ڈاکٹر صاحب وہابیت کو پاؤں تلے روندنا اسے نہیں کہتے ہیں، جس ڈاکٹر طالب الرحمان کے ساتھ مناظرہ کرنے سے آپ مکر گئے تھے نا، اسی طالب الرحمان کے ساتھ اس فقیر نے جو مناظرہ کیا 6 گھنٹوں پر مشتمل، ذرا اس کی یوٹیوب چینل پہ جا کے ویڈیو تمام لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے، ذرا دیکھ لیں کہ پاؤں تلے روندنا کسے کہتے ہیں اور ٹھوک بجا کر مسلک حق اہل سنت و جماعت کا دفاع کرنا کسے کہتے ہیں۔ تو بھائی میں نے تو اس کے علاوہ مناظرے کیے ہیں، عدالتوں میں جا کر بحثیں کی ہیں، ٹیلی ویژن چینلز پر میری ڈیبیٹس موجود ہیں، تو میں کوئی عام جو ہے نا کوئی طالب علم ٹائپ تو نہیں ہوں کہ جی میں نے ڈاکٹر اشرف جلالی کو کیوں چیلنج کر دیا،
اور اللہ کا فضل ہے بہت ساری حوالوں سے الحمدللہ العظیم ڈاکٹر صاحب سے ہم کم نہیں ہیں، اگر ان کے تلامذہ اور شاگرد ہیں تو ہمارے بھی ہیں۔ اور دوسری بات، ہاں ایک حوالے سے ہمارے اور ان میں بڑا فرق ہے کہ وہ سیدہ کائنات کے بے ادب ہیں اور ہم الحمدللہ سیدہ کائنات کا دفاع کرنے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہی فرق ہے ہمارے تلامذہ اور ان کے تلامذہ میں، کہ ان کے تلامذہ کے نزدیک ان کا استاد غلط نہیں ہے، نبی کی بیٹی سے خطا ہوئی ہے، اور ہمارے نزدیک سراسر ڈاکٹر جلالی خطا پر ہے، رسول اللہ کی بیٹی بے خطا ہے، ان سے اس معاملے میں کوئی غلطی کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، یہ ان کی ذات پر انگلی اٹھائی گئی ہے، اور تاریخ میں پوری تاریخ میں یہ پہلا شخص ہے کہ جس نے رسول اللہ کی بیٹی پر یہ طعن کیا ہے۔ اتنی جرت خدا کی قسم کسی بڑے سے بڑے بدبخت کو بھی نہیں ہوئی ہے کہ وہ رسول اللہ کی بیٹی پہ انگلی اٹھائے۔ تو اب حق بنتا ہے ڈاکٹر جلالی صاحب کا کہ ڈاکٹر جلالی صاحب آئیں اور میدان مناظرہ میں بیٹھیں، اور اس میں شور ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، پریشان ہونے کی؟ بھائی 3.5 سال پہلے گزر گئے، کوئی آگ نہیں لگی تو اب بھی تو کوئی آگ نہیں لگے گی۔ ہاں اگر آپ نے صرف تالیاں پیٹنی ہیں، آپ نے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، یک طرفہ سیمینار فتح مبین کانفرنسیں کرنی ہیں تو بسم اللہ وہ آپ کر لیجئے، لیکن کم از کم جو اہل علم کا طبقہ ہے ان کے سامنے یہ سب کچھ موجود ہے۔ نمبر 1 لہجے گفتگو، انداز تخاطب، میری طرف سے جو درد یقیناً وہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں مسلک کے اندر یہ جاری فتنہ ختم کرنا چاہتا ہوں، اور اب آپ کی طرف سے ایک نیا شگوفہ چھوڑا گیا کہ جی عرفان شاہ صاحب کو لے کے آؤ جلالی صاحب سے ہم، اچھا اب جلالی صاحب کرٹیکل نہیں ہیں، اب وہ علیل نہیں ہیں، تو بھائی اب اگر وہ چیلنج قبول کریں گے تو ظاہر ہے کوئی نیا ٹائم دیں گے، شرطیں طے ہوں گی، پھر جگہ طے ہوگی، پھر مناظرہ ہوگا نا۔ تو اگر عرفان شاہ صاحب قبلہ ان کے لیے یہ آپ کر سکتے ہیں، جلالی صاحب اتنے ہی سیکنڈ کا کلپ جتنے عرفان شاہ صاحب کے لیے وہ بنا سکتے ہیں، وہ میرے لیے کیوں نہیں بنا سکتے؟ اب آپ کو پتہ ہے، میری جان سب کو پتہ ہے، ان کے تمام حواریوں کو پتہ ہے کہ پھکڑ بازیاں کرنا اور ہے، اسٹیجوں پہ اپنے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے چاں کرنا اور ہوتا ہے، اور میدان مناظرہ میں بیٹھ کر باتیں کرنا یہ اور ہوتا ہے۔ اور وہ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ رسول اللہ کی بیٹی کے در کے یہ گدا، ہائے ہائے، اوے ہم تو الحمدللہ روحانی قوت سے جائیں گے، کیونکہ ہمارے اندر ہماری رگ رگ میں یہ جذبہ ہے کہ ہم نبی کی بیٹی کے دفاع کے لیے جائیں۔ تمہیں تو آدھی شکست یہیں پہ نظر آ رہی ہے کہ تم رسول اللہ کی بیٹی کی خطاؤں کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنے استاد کو بے خطا ثابت کرنے کے لیے زور لگا رہے ہو، اور وہ اپنے آپ کو بے خطا ثابت کرے گا اور نبی کی بیٹی کی خطاؤں کو یاد کر جو ہے نا وہ ثابت کرے گا۔ ہم تو الحمدللہ اخلاقی طور پر، روحانی طور پر، ایقانی اور ایمانی طور پر مضبوط قوت رکھتے ہیں، اس لیے آپ کو بھی پتہ ہے کہ بڑا ڈاڈا اوکھا کام ہے، یہ مشکل کام ہے، اور ہمارا سارا ٹریک ریکارڈ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس وجہ سے ڈاکٹر جلالی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ میرے ساتھ ہونا کیا ہے، اس لیے میں ایک بار پھر پورے پاکستان کے اندر جتنا سنجیدہ طبقہ ہے، میں بریلی شریف سے لے کر انگلینڈ تک، انگلینڈ سے لے کر مڈل ایسٹ تک، مڈل ایسٹ سے لے کر میں دنیا کے ہر خطے میں جہاں بھی مسلک کا درد دل رکھنے والے لوگ ڈاکٹر جلالی کے متعلق موجود ہیں، اور بالخصوص پاکستان کے اندر، میں ان تمام سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر جلالی کو مجبور کریں کہ وہ میرا چیلنج مناظرہ قبول کریں، اور ڈاکٹر جلالی اگر علیل ہے تو جب وہ ٹھیک ہو جائے ہمیں اطلاع کریں، ہم جگہ وقت اور سارے معاملات طے کریں گے۔ اور یہ بھی آپ کی طرف سے ایک کلیور بننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ، کہ خود کہتے ہیں جی ریکارڈ پہ ہم یہ بات لانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مناظرہ ہوگا اور صراط مستقیم میں ہوگا۔ یہ کون سے اصول کے تحت آپ کہہ رہے ہیں کہ فلان جگہ ہوگا، فلان جگہ ہوگا؟ بھائی جب شرطیں طے ہوں گی تو جس طرح ضوابط ہیں ان کے مطابق شرطیں طے ہوں گی، انشاءاللہ بڑے پرامن لہجے میں بیٹھ کر ہم ان ساری چیزوں کو طے کریں گے۔ اب خدا کی قسم ان جلالیوں کے پاس کوئی جو ہے نا وہ عذر باقی نہیں ہے، صرف ایک یہ کہ یہ شیطانی شرارت، فتنہ اور فساد اگر کرنا چاہیں تو یہ انکار کریں گے، وگرنہ اس سے زیادہ پازیٹیو لہجہ کسی کا نہیں ہو سکتا دل کی گہرائیوں سے۔ بریلی شریف سے لے کر انگلینڈ تک، انگلینڈ سے لے کر انڈیا کے دیگر شہروں تک، اور بالخصوص پاکستان کے اندر مقیم مسلک کا درد دل رکھنے والے تمام اہل سنت و جماعت کے مقتدر علماء سے اور صاحبان علم و دانش سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کھیل کو کھیل نہ رکھیں، اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کریں، اور ڈاکٹر جلالی
صاحب کو آپ اخلاقاً مجبور کریں کہ سارے معاملے کو ختم کرے اور میرے ساتھ 1 to 1 آمنے سامنے بیٹھے اور بیٹھ کر وہ مناظرہ کرے تاکہ یہ جو فتنہ فساد کی کیفیت ہے یہ ختم ہو۔ اور میں بالخصوص کراچی شہر کے وہ درد دل رکھنے والے تاجر لوگ جو اپنا مال دین حقہ مسلک حقہ کے لیے کھلے دل سے لوٹاتے ہیں، اور ڈاکٹر جلالی کے وہ مین سپورٹر ہیں، اور دیگر وہ مذہبی لوگ کہ جو ان کی پشت پر کھڑے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا اب تو آنکھیں کھول لیں یار، خدا کا واسطہ اس چیپٹر کو کلوز کریں۔ اور یہ جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، قریشی فرار ہو رہا ہے، اور جو فرار ہوتے ہیں وہ اس طرح سے آ کر منتے ترلے کرتے ہیں کہ بندے کو میرے سامنے بٹھاؤ، وہ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی درد دل والا اٹھے گا اور ان حضرات کو مجبور کرے گا کہ یہ میرا چیلنج قبول کریں، اور میرا چیلنج قبول کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز ہم جگہ، وقت اور دیگر شرائط جو ہے نا ان کو طے کریں گے۔ اب اس کے بعد ان کے پاس کوئی اور عذر باقی نہیں بچتا۔